असम भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो पॉलिटिकल सवाल है। आपकी कुछ आमिर साहब की और आपकी कुछ तकरीर के अंदर, लेक्चर्स के अंदर मुझे ये तासुर मिला है जैसे कि आप जो आपका बयानिया है वो एंटी इमरान खान है। यानी उसमें यानी कुछ मुझे ऐसा तासुर मिला है कि जैसे आप लोग जो है वो खास सियासी पार्टी जो पीटीआई है उसको आप ज्यादा पसंद नहीं करते, और उसके बारे में आपके कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर जब गांधी साहब का एक इंटरव्यू था प्रोफेसर जावेद अहमद नाम उनका, प्रोफेसर साहब ने, तो उस इंटरव्यू में गांधी साहब ने अपने असूल के बरखिलाफ इमरान खान साहब का नाम लेकर उन पर तनकीद की कि ये जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए एक यानी वो मोहरे हैं या जो भी वट जो भी कहा। मेरा सबसे आपसे सवाल है कि आपका, मैं ज़ाहिर है मैंने आपका बहुत ज्यादा आपको देखा पढ़ा भी हुआ है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप अपने इस असूल में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अपने असूल को आपने साइड पे कर दिया है, क्योंकि आप खुद कहते होते हैं कि कभी भी हम किसी शख्सियत का नाम लेकर उस पर तनकीद नहीं करते जब तक कि हमारे पास इस हद तक कि ये मतलब वो चूंकि वो नाम है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप अपने इस असूल से आपने इनहराफ किया कि आप किसी का नाम नहीं लेते मुमन जी। थैंक यू जी। जी, दो चीज़ें हैं मेरे भाई। एक तो ये है कि जो रोज़मर्रा की अमली सियासत है उसके अंदर भी गांधी साहब का तरीक़ाकार उसवा तो यही है कि वो कभी भी उसको ज़ेर बहस नहीं लाते। उनके यहाँ चीज़ें एक ख़ास पस मंज़र में और एक ख़ास वजह से ज़ेर बहस आती हैं। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ तबक़ात अपना अपना काम कर रहे होते हैं, मजहबी तबक़ात भी हैं, सियासी तबक़ात भी हैं, समाजी तबक़ात भी हैं, साइंसदान भी हैं। लेकिन दीन का एक आलिम जब गुफ्तगू करता है तो वो देखता है कि जिस मौजू पर वो गुफ्तगू कर रहा है, ज़ाहिरी बात है करैक्टर्स ही से सुदूर होता है, उनके अमाल हैं, उनके अफकार हैं, लेकिन उस मसले को किसी न किसी पहलू से कोई अखलाकी मसला वो बनेगा, कोई दीनी मसला वो बनेगा, कोई कानूनी मसला वो बनेगा। तो इस पस मंज़र में चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं। और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि किसी फ़र्द के मुतल्लिक़ अगर आपने कोई बात करनी है तो उसके लिए तो फिर अदालत की सतह पर आदमी को तैयार होकर बात करनी चाहिए, इसलिए कि वो फ़र्द के बारे में ज़ुबान खोल रहा है। और फ़र्द के बारे में नाम लेकर बात करना ये तरीक़ाकार बिलख़ुसूस हम लोगों का नहीं है। हम लोग इसको दुरुस्त भी नहीं समझते, और मुझे लगता है कि दीनी लोगों को इससे बालातर होकर इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, अफराद के ऊपर बातचीत नहीं करनी चाहिए। ताहम जिस चीज़ का आपने हवाला दिया है वो गांधी साहब एक अम्र वाक़ई को बयान कर रहे हैं, और अम्र वाक़ई को बयान करने में अगर कोई करैक्टर ज़ेर बहस आता है तो वो किसी फ़र्द के ऊपर तबसरा नहीं है, वो हक़ाइक़ की मार्फत लोगों तक पहुँचाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर हम ये जानते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर ने क्या किया है, तो अब आप जब इसको ज़ेर बहस लेकर आते हैं तो इसमें कोई मुल्ला उमर की ज़ात को हदफ़ तनकीद बनाना पेश नज़र नहीं है। ये बयान वाक़या है कि वहाँ पर काबुल की हुक्मरानी मुल्ला उमर ने किस तरीके से हासिल की। ये और बहुत सारे हवादिस होते हैं, कुछ मौजूदा दौर के होते हैं, कुछ सामने के होते हैं, कुछ तारीख़ के होते हैं, उसमें अफराद को आप ज़ेर बहस लाते हैं। तो वो ज़ेर बहस लाना किसी शख्स को कटहरे में खड़ा करना नहीं होता, किसी शख्स पर कोई मुतय्यन इल्ज़ाम लगाना नहीं होता, वो अम्र वाक़ई का बयान होता है। अब कोई शख्स अगर ये कहे कि गांधी साहब ने मिसाल के तौर पर ये चीज़ बयान की है कि हमारी फ़ौज ने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए, दोनों नाकाम हुए, एक तालिबान का और दूसरा खान साहब का, तो आप में से हर शख्स को ये कहने का हक़ है कि गांधी साहब ने जो फैक्ट बयान किया है ये फैक्ट दुरुस्त नहीं है और ये खिलाफ हकीकत है। तालिबान से भी हमारी रियासत का कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, या मिसाल के तौर पर तालिबान की हद तक इत्तफ़ाक़ है तो अगली बात से इख्तलाफ कर दें, तो ये हक़ इख्तलाफ आप रखते हैं। लेकिन इस हक़ इख्तलाफ को अगर आप रखते हैं तो आप मुझसे या किसी साहिब इल्म से ये हक़ नहीं छीन सकते कि वो अपनी मार्फत में जब हक़ाइक़ को बयान करे तो वो उसमें किसी चीज़ को जो उसके नज़दीक अम्र वाक़ई है, एक वजूदी हकीकत है, और उस हकीकत को ख़ुद वो शख्स और वो तबका जिसकी निस्बत से कहा जा रहा है दोनों तस्लीम करते हैं। शायद उन दोनों के मानने वाले तस्लीम ना करते हो, इसलिए कि वो चीज़ों को कभी भी इस्तदलाल पर, हकीकत पर नहीं मानते। अभी देखिए, मैंने यहाँ भी एक तबसरा किया है और ये तबसरा मेरे मुशाहिदात पर मबनी, आपको इससे भी इख्तलाफ का हक़ है। लेकिन जिस तरह आपको इख्तलाफ का हक़ है तो ये हक़ के इख्तलाफ आप हमसे भी ना छीनें। यानी हमें भी ये हक़ है कहने का कि हमारे मुल्क के अंदर रियासत की सतह पर और ये जो कुछ काम हो रहा है,
یعنی اگر آپ غور کریں اپنی اساس میں تو یہ اخلاقی جرائم ہے، یہ اخلاقی جرائم ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک ایک سوشل کانٹریکٹ کے اندر بنا ہوا ہے اور اس کا نام ہے دستور اور آئین۔ اس آئین کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اس دستور کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے مسلمان معاشرے کے لیے۔ اگر مسلمان علماء اس پر گفتگو نہیں کریں گے تو آسمان سے فرشتے اتر کے مسلمانوں کو توجہ دلائیں گے، یاد دہانی کروائیں گے۔ تو نہ یہ کسی سیاسی شخصیت کو زیر بحث لانا ہے، نہ روزمرہ کی سیاست میں کسی فریق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ امر واقعی کا بیان ہے۔ اور امر واقعی جو ہوتا ہے وہ حقائق ہوتے ہیں جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آج کوئی مانے یا نہ مانے، جو کچھ طالبان کی تاریخ ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے سربراہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس کو انٹرنیشنل فورم پر بیٹھ کے تسلیم کیا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں یا غامدی صاحب یا کوئی اور شخص کسی ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کوئی بات کر رہا ہے، کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جس کو اسٹیبلش فیکٹ بنا کر خود ان کے کریکٹرز تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر آپ اختلاف کریں، آپ کو بھی حق ہے، آپ دنیا کو بتائیں کہ بھئی یہ جو غامدی صاحب نے بات کی ہے ہمارے لیڈر کے پس منظر میں، تو یہ بات تو بالکل خلاف حقیقت ہے، اور اس کے تار و پود بکھیر دیں۔ آپ دنیا میں جائیں اور کہیے کہ غامدی صاحب نے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب سے، مجھے تو ان سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ مجھے دلچسپی غامدی صاحب کے ساتھ ہے، مجھے دلچسپی اصل میں اصولوں کے ساتھ ہے۔ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ اپنے ایک اصول سے انحراف کر رہے ہیں، اور وہ خود بتایا ہے نہیں کیا اصول ہے کہ عمران خان صاحب وہ اصول کیا ہے؟ اصول نہیں وہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ کسی شخص پر تنقید کرتے ہوئے کسی شخص کے اوپر متعین کوئی الزام ہے یا کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ بغیر نام لیے کرتے، یہ بھی ایک وقار، اور کوئی اگر نام لے کے کرتا ہے کوئی آدمی، اس کو بھی میں کوئی ناجائز تو نہیں سمجھتا، کوئی نام لے کے کرنا چاہے۔ ہمارا اصول ہے نا کہ ہم نام نہیں لیتے۔ ہم نے یہ اکثر میں نے دیکھا ہے جب آپ کی گفتگو کی ہے، آپ کی بات پہنچ گئی، آپ کی بات میں مجھے اگر وضاحت کا موقع دیں۔ پہلے دیکھیں ہر چیز کو اس کے اپنے استدلال کے پس منظر میں دیکھیں۔ یہ اصول قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ کسی کا نام لے کر کوئی چیز بیان نہیں کرنی۔ ویسے پوچھتا ہوں آپ سے، کہیں یعنی اصول کی بنیاد یہ علم اور عقل ہوں گے یا اخلاق ہوں گے؟ قرآن مجید نے ابو لہب کا نام لے کر ایک چیز بیان کی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے یہ اس کو الگ سے اسٹیبلش کر لیں کہ دنیا میں کسی معاملے میں کسی شخص کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس کے پیچھے کوئی اخلاقی، علمی، فکری اصول ہے۔ آپ اس میں تفریق کریں گے، ہاں باقی تمام معاملات میں لے لو، پولیٹیکل معاملات میں نہیں لیا سکتا، تو میں پھر اگلا سوال کروں گا کہ اس کا ریشنیل بتائیں، کیا ریشنیل ہے اس کا؟ وہ یہ نہیں ہے میرا ریشنیل۔ غامدی صاحب کی اپنی گفتگو کے اوپر مبنی ہے کہ انہوں نے بارہا ایسے موقعوں پر جہاں پر کسی کا نام لیا گیا، جیسے مثال کے طور پر ذاکر نائک صاحب کا نام لیا گیا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نام نہ لیا کریں، آپ جنرل۔ اس لیے کہ ان کی نسبت سے ایک شخص متعین بات غامدی صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ بات انہوں نے براہ راست اس شخص کی نسبت سے نہیں سنی، انہوں نے براہ راست اس کی نسبت سے وہ چیز نہیں سنی، اس لیے ضروری ہے جی انہوں نے جس نسبت سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہاں کے طاقتور مسلح افواج نے 2 منصوبے بنائے ہیں قریب عہد کے اندر، دونوں ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ بات کسی شخص پر کوئی متعین الزام نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف حقیقت بات کی ہے، بھائی اس کے اندر ایک شخص زیر بحث آیا ہے کریکٹر کے، آپ نے طالبان کا نام لیا، اس پر تو آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ کیا انہوں نے اپنا الزام تسلیم کر لیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میں واقعی ان کا، اس کا مطلب بس بات واضح ہو گئی نا، بات واضح ہو گئی۔ آپ کا اختلاف صرف اس بات سے ہے کہ جو غامدی صاحب نے ایک حقیقت کو حقیقت کے طور پہ پیش کیا، آپ کے نزدیک وہ حقیقت نہیں ہے، یہ ہے نا آپ کا تردد، کیونکہ وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں نا، عمران خان ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ بات بالکل واضح ہو گئی، تو بات سیدھی کرنی چاہیے آدمی کو، بھائی سیدھی بات کرنی چاہیے، نام لینا یا نہ لینا زیر بحث نہیں ہے۔ وہ مثال کے طور پہ اگر یہ کہتے کہ ہماری فوج نے 2 منصوبے بنائے، ایک طالبان کے بارے میں اور ایک سیاسی منصوبہ حال میں سامنے آیا ہے، تو وہاں نام نہ لیا جاتا، تب بھی آپ آ کر یہ کہتے کہ بھائی یہ زیر بحث تو یہی ہے، تو وہ تو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اس واقعے کے بیان پر ہے کہ یہ ٹھیک چیز بیان نہیں ہوئی، خان صاحب اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، تو غامدی صاحب سے یہ سوال کرنے کا آپ کو حق ہے۔
آپ یہ کہیے کہ بھائی مثال کے طور پر یہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ فوج نے ان حالیہ برسوں میں یہ پورا سیاسی ایجنڈا منصوبہ بنا کر جو اس وقت کی منتخب حکومتیں تھیں ان کو گرا کر ایک شخص کو حکمرانی کے لیے سازگار بنایا ماحول کا، اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس کی کوئی سیاسی ورت نہیں ہے، اس کی اپنے کوئی وہ نہیں تھی ایبلٹی، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ زیر بحث ان اداروں کی نفسیات تھی جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی۔ تو اس پر اگر اختلاف ہے تو آپ کو حق ہے اختلاف کا، آپ سے کون یہ حق کے اختلاف چھینتا ہے؟ لیکن آپ مجھے یہ کہیں کہ جی آپ کو یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب کو جتنا ہم سن غامدی صاحب کو میرے بھائی ہر آدمی سنتا ہے اس وقت تک جس وقت تک وہ ان کی آرزوؤں اور تمناؤں پہ پورا اترتے ہیں۔ مجھے روزانہ 20 لوگ رابطہ کر کے کہتے ہیں غامدی صاحب کی ساری باتیں بڑی اچھی ہیں، یہ جو انہوں نے ایک دینی بات کی ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یار، اس کو ٹھیک کروائیں آپ ان سے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ انسانی سینے میں سور کا دل، باقی ساری باتیں ٹھیک نظر آتی ہیں۔ وہ بھائی جس آدمی کی ساری باتیں ٹھیک نظر آتی ہیں ذرا اس کی ان باتوں پہ بھی توجہ کریں جو آپ کی قائم شدہ تصورات کے خلاف جاتی ہیں، کبھی ان چیزوں پر بھی توجہ کریں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سارے لوگ جو بڑی کشادہ ظرفی کے ساتھ غامدی صاحب کی تنقیدیں سنتے تھے ہر پہلو سے، یعنی آج بھی اس میں سے کسی طبقے کو جس وقت، کیونکہ ایک طبقہ اس وقت زیر عتاب ہے نا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ یہی باتیں دوسرے طبقات کے بارے میں کہیں۔ میں روز ملتا ہوں لوگوں سے، 20 لوگوں سے ملتا ہوں، مہینے میں سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں میں، یعنی یہ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اس میں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ غامدی صاحب کل یہاں بیٹھ کر کہہ دیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر کہہ دیں کسی ایک سیاستدان کا نام لے کے کہ وہ تو چور ہے، آپ دیکھیں جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ تالیاں پیٹیں گے، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ میں بطور اینکر کے غامدی صاحب سے سوالات کرتا ہوں، مجھے لوگ فون کر کے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فلاں شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کروائیں کہ وہ چور ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے نام شام، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو ہمارے، اور یہ یہاں پر ہوتا ہے مذہبی طبقات میں، مذہبی نیریٹیوز میں ہوتا ہے، جو ہمارے قائم شدہ تصورات ہیں ہماری، چونکہ دیکھیں ہماری پولیٹیکل ایفیلیشنز جو ہیں وہ کوئی استدلالی ریشنل پروسیس پہ نہیں بنی ہوتی، یہ حقیقت ہے۔ ہماری انسپریشن پرسنالٹیز کا کرزما بنتا ہے، اس سے پھر خیالات بھی موافقت ہونی شروع ہو جاتی ہے، افکار بھی موافقت ہونی شروع ہو جاتی ہے، نظریہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پس منظر میں ہماری محبوب شخصیت، چونکہ ہم نے اس کو، اور یہ میں آپ کو دیانتداری سے، میں خود مذہبی طبقات سے اٹھا ہوں، میں آپ کی نفسیات کو سمجھتا ہوں، لوگوں کی نفسیات، یعنی ہم نے ہیروز بنائے ہوتے ہیں، اور ہیروز کو اگر آپ اس جگہ پر لے آئے نا کہ وہ انسان بھی ہیں، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ہیرو شپ کا کسر ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹتا ہے تو پھر وہ آپ کو نارمل انسانوں کے ساتھ آپ کو ان کو کھڑا کرنا پڑتا ہے، وہ ہم کھڑا کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ میں آخری جملہ کہوں گا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں غامدی صاحب کو کم از کم پچھلے 20 سال سے سن رہا ہوں، تو میں کسی سیاسی میری وابستگی نہ ہے، نہ عمران خان سے مجھے کوئی دلچسپی ہے، مجھے اصل میں دلچسپی غامدی صاحب سے ہے۔ جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غامدی صاحب شاید اپنی کسی بات سے سائڈ پہ ہو گئے تو مجھے تب محسوس ہوا کہ، ورنہ آپ یہ بالکل بھول جائیں کہ میں سیاسی اس پہ بھی ذرا درد دل کے ساتھ، میں عمران خان بھی آ جائے وہ غامدی صاحب کے قدموں پہ قربان کر دیں، اس پہ بھی درد دل کے ساتھ غور کریں کہ ایک شخص جو اپنی زندگی میں اس قدر محتاط ہوتا ہے کہ اس نے آج تک کسی کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا، وہ بیان واقعہ کے طور پہ جب کچھ حقائق بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں بھی اس شخص سے بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہے۔ وہ کیوں مجبور ہوا ہے کہ اپنی قوم کو یہ بتائے کہ دیکھو اس طریقے سے تباہی بربادی آتی ہے، یہ کام مت کرو، ان لوگوں کو بھی بتائے جو پروجیکٹس بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ملتیں آگے بڑھتی ہیں 20 30 سال کی محنت سے، اور پھر کیسے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کی اتنی ہمدردی اور حسن ظن ہے تو ان امور پر بھی غور کریں جو بیان کی وجہ بنتے ہیں۔ اگر اتنی ہمدردی ایک شخص سے آپ کو ہے تو یہ سوچیں کہ اس کو کوئی ذہنی اختلال نہیں ہو گیا، نہ وہ کسی آدمی سے، ان کے ہاں تو دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے ذاتی طور پہ چونکہ اب بات ہو رہی ہے، ہمارے سننے والوں میں امریکہ میں، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، جہاں میں گیا ہوں، میں لوگوں سے گپ شپ بھی ہوتی ہے، میل ملاقات، میں 90% نہیں کہتا، 95% نہیں کہتا، 99% اوورسیز
پاکستان میں شاید مختلف فیگر، 99% وہ خان صاحب کے محبین ہیں، ہمیں سننے والے، ہمارے اداروں کے اندر کام کرنے والے، ان کی قیادت کی سب ہیں. لیکن ایک شخص جو حق بیان کرنے کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، آپ اس کا دیکھیے صداقت اور دیانت، کہ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے سننے والوں کی اکثریت کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہے. وہ ہمیشہ حق اور سچ بیان کرتا ہے، اگرچہ اس کے سننے والوں کو گراں گزرے، اس کے محبین کو گراں گزرے. تو انہوں نے کبھی کسی شخص کا نام لے کر اس کی ذات پر کوئی تنقید نہیں کی، اور جب کبھی ذات کو غلط ہدف بنایا گیا تو نام لے کے تردید کی ہے. آج تک میں نے غامدی صاحب کے ساتھ 15 سال کا وقت ان کے ساتھ مجھے ہو گیا، 7-8 سال سے میں ان سے ہزاروں سوالات ہوں گے. کبھی یہ جو جتنے حکمران ہیں، آپ مجھے بتائیے، جو سامنے کی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں، یہ وہ سب کچھ، ہم نے کبھی کسی کا یہ کہ جی آپ پارٹی بن کے کھڑے ہو جائیں، اصول پہ بات کی ہے. ہمیشہ قانون کی حکمرانی، حق کے خود ارادی، بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت کی بالادستی، اس پر بات کی ہے. اور اس پس منظر میں جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اور قریب عہد میں ہوا ہے، اس کو بیان واقعہ کے پیش کیا ہے. خان صاحب کی ذات، ان کے کردار، ان کے معاملات، اس میں سے کسی چیز پر ایک حرف، اور اس پر رائے رکھنے کا حق ہے مجھے ایز اے پاکستانی کے، غامدی صاحب کو بھی حق ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ ایک رائے رکھے. لیکن اس کو موضوع بنا کر انہوں نے پبلک میں، ان کی خاص علمی فکری سطح ہے، وہ کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، نہ وہ کسی جماعت کے نمائندے ہیں، تو یہ ان کے کرنے کا کام نہیں ہے. نہ صرف یہ کرنے کا کام نہیں، بلکہ انہوں نے تعلیم دی ہے کہ یہ کام جب آپ کرتے ہیں تو عدالت کی سطح پر اگر آپ کسی چیز کو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر یہ کام نہ کریں. لوگوں کو چور بھی نہ کہیں، اور لوگوں کو بگوڑا بھی نہ کہیں، اور لوگوں کو بزدل بھی نہ کہیں، اور لوگوں کے نام بھی نہ بگاڑیں، یہ تنابز بالالقاب بھی نہ کریں. تو 10 چیزیں ہیں. ایک جو قوم کا بڑا ہوتا ہے نا، ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی بھی، وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب ہمیں توجہ دلاتے ہیں، وہ ہماری خیر، یعنی غامدی صاحب جیسے آدمی کے بارے میں جتنا آپ کے دل میں حسن ظن، آپ نے اس کا اظہار کیا، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ان کو کسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں چاہیے، ان کو کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے. وہ اللہ نے ان کو جو مقام عزت دی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اگر وہ کوئی توجہ بھی دلاتے ہیں، جو آپ کو تاثر میں، جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا کہ بعض جگہ تاثر میں یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ، تو پھر اس پہ زیادہ حساس ہونا چاہیے. سننے والوں کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یار یہ تو اتنا سیدھا آدمی ہے کہ اس نے کبھی کسی کا نام تک نہیں لیا. اگر اس کی گفتگو سے مجھے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ شاید ہماری پارٹی یا ہمارے لوگ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں متنبع ہو. تو اثر لینے کی یہ بات ہے، نہ کہ اگلے کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں اور اس کو کہیں تم نے ہمارے فلاں کے بارے میں نام کیوں دیا تھا اور تمہارے اپنا اصول کے خلاف ہے. اور یہ سب سوچنے کی وہ چیزیں ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ قوم کے محسنین ہوتے ہیں. اور یہ ہر ایک کے، میں آپ کو بتاؤں، میں غامدی صاحب کے اوقات وغیرہ مینج کرتا ہوں، ہر طبقے کے لوگ سیاست کے اندر وہ ان کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں. اور خود یہ تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، جتنی بھی سیاسی جماعتیں، سب لوگ، ہم نے بھی جماعت اسلامی کے اوپر ایک سیریز کی ہے، جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل، ٹھیک ہے نا. اس میں مثبت طور پہ بتایا ہے کہ بھئی ایک جماعت پیدا ہوئی، وہ کیا کرنے کے لیے اٹھی تھی، کیا تنقید بھی ہے، ہر چیز ہے. لیکن لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ خیرخواہی کے مقام پر کھڑا ہوا ہے. تو یہ اگر کسی کے کو توجہ دلاتا ہے اور کسی کو یہ تاثر ہوتا ہے، مجھے اگر یہ تاثر، اور میں کسی کو بڑا سمجھتا ہوں کہ یار وہ مجھ سے ناراض ہے، یا اس کو مجھ سے کوئی گلہ ہے، یا مجھ میں کوئی ایسی اخلاقی خرابی ہے جو مجھے لگتا ہے یہ زیر بحث لا رہا ہے، مجھ میں پائی جاتی ہے، شاید میرے پس منظر میں زیر بحث، تو وہاں پر تو طبیعت اور توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اگر غامدی صاحب، میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، ہر انسان کے ہاں کوئی نہ کوئی چیز کسی پس منظر میں پیدا ہوتی ہے، تو آپ کو اگر کبھی یہ محسوس ہوا تو دیکھنے کی یہ بات ہے کہ یار ان کی تنقید اخلاقی نوعیت کی ہے. کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرا لیڈر بھی کرتا ہو، تو مجھے ایسے شخص کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کا اظہار کنڈیشنل کرنا چاہیے، ان معاملات میں مجھے اختلاف کرنا چاہیے. تو یہ سوچنے سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. ان پہ جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. مذہب میں وہ نتیجہ نکلتا وہ آپ کو نظر آتا ہے. غامدی صاحب اس کو حل کرتے ہیں تو بڑے محبوب نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ مذہب میں یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اختلاف کریں تو وہ اسی پروسیس سے گزرے ہیں. ٹائم تھوڑا زیادہ گزر گیا ہے، 700-800 سال گزر گئے ہیں، تو کلٹ بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ چڑھ دوڑتے ہیں، وہ پرسیکیوشن کرتے ہیں.
وہ پھر آپ کی داڑھی ناپتے ہیں، وہ پھر آپ کی بیگم کا پردہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر غامدی صاحب بچاتے ہوئے بڑے محبوب بن جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مذہبی لوگوں سے نکال لیا۔ تو یہ جو طبقات سیاسی کشمکش کے نتیجے میں جن پر تنقید کی جائے اور جو اپنے آپ کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، ان چیزوں پر بھی جو اخلاقیات کی بنیاد ہیں کہ آپ نے کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگانا، آپ نے کسی کو مثال کے طور پہ چور نہیں کہنا جب تک کہ وہ عدالت کی سطح پہ ثابت، کسی کی شخصی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی۔ تو یہ چیزیں جب آپ کسی طبقے کے اندر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کلٹس بنتے ہیں۔ وہ کلٹ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی کام کرتے ہیں جو مذہبی جتھے کرتے ہیں، ان کو پھر برے لگتے ہیں وہ لوگ جو توجہ دے رہے ہیں، یار مذہبی لوگوں کو پھر برے لگتے ہیں نا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے میرے بزرگ پر، آپ نے اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، آپ نے لقبات نہیں لگائی، آپ نے توہین کر دی، آپ نے گستاخی کر دی، آپ کو تو دین کا نہیں پتا، فلاں کے ایجنڈا فلاں کے ایجنڈا۔ تو یہ عمل ہونے سے روکنا ہے ہم نے اپنے سوسائٹی میں، اس کے لیے ان جیسے بزرگ اور حکیم اور دانا وہ توجہ دلاتے ہیں، اس توجہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔